और साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को लाइक करने का, पसंद करने का और अपने साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरी लाइक करते जाइएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाते जाइएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। तो पेश खिदमत है शैतानी हवेली की किस्त नंबर 18। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हम सब उसकी मौत पर हम सब एक दूसरे से गले मिली थी, खुशी से मिली थी। कोई दुख ना हुआ था, उसकी मौत का कोई दुख ना हुआ था। वो हार गया था, वो हार गया था, बुरी तरह हार गया था। क्यों दुख करती, क्यों दुख करती? वो हमारे काबिल था ही नहीं, हमारे काबिल था ही नहीं। जो हमने समझा था वो ऐसा ना निकला था, ऐसा ना निकला था। लेकिन आज जश्न ना हुए थे, आज जश्न ना हुए थे। बिला जीते भी गया था, लेकिन उसने जश्न ना होने दिया था। ये लफ्ज़ बोल गया था कि मैंने मुकाबले में शिरकत की नहीं है, मुकाबला करना ही नहीं चाहता था, मुकाबला करना ही नहीं चाहता था। मुझे मजबूर किया, इस बंदे ने मुझे मजबूर किया था, खींच के ले आया था मैदान में। अपनी दुश्मनी शायद इसको, मुझसे कोई दुश्मनी थी, लेकिन मैं क्या उसको कैसे बर्दाश्त करता, कैसे बर्दाश्त करता? अपनी रसवाई को, अपनी बदनामी को जो मुझे मिली हुई थी, उसको दोबारा मैं कैसे बर्दाश्त करता? तो मैंने भी कुछ न देखा था, मैंने भी कुछ न देखा था। फिर वो हाल किया, वो हाल किया, वो हाल किया जो करना चाहिए था। ये सोच ऐसी थी मेरी, ये सोच ऐसी थी जो मेरे अंदर घूमती जा रही थी। फख्र से मेरा सर बुलंद होता जा रहा था कि आज मेरा बिल्ला जीत गया है, आज मेरा बिल्ला जीत गया है। ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी वो जीत गया है और उसने मौत दे दी है। जिसने ऐसे ऐसे वार किए थे, उसकी पीठ पीछे वार किए थे। हारने के बावजूद, हारने के बावजूद हाथ जोड़ लिए थे, हाथ जोड़ लिए थे, लेकिन उसकी पीठ पर वार कर दिए थे कुल्हाड़ियों से। जान से मार देना चाहता था उसको, जान से मार देना चाहता था। लेकिन जिसको वो मारना चाहता था वो ना मरा था, जिसको वो मारना चाहता था वो ना मरा था, खुद मर गया था, खुद मर गया था। खुद ही उसके हाथों से, खुद सी के हाथों से मर गया था। मुझे फख्र होने लगा था उसकी बहादुरी पर। शायद आसपास के गांव, वहाँ मौजूद हर कोई उसकी जीत के खुशी के नारे लगाना चाहता था, लेकिन मना कर दिया। उसने ये लफ्ज़ कहकर मना कर दिया कि मैं किसी की जीत बनने नहीं आया, किसी की जीत बनने नहीं आया। ना किसी को जितवाना चाहता था, ना किसी को हराना चाहता था, ना ही इस हार जीत में हिस्सा लेना चाहता था। लेकिन जो हुआ ऐसा होना चाहिए था। इसने मेरी गैरत को, मेरी इज्जत को लड़कारा था। मैं खामोशी से मुकाबला देखने आया था। अच्छा मुकाबला किया था, इसने अच्छा मुकाबला किया था। अकेला 22 22 ऐसे ऐसे नौजवानों से लड़ा था, ऐसा नौजवानों से लड़ा था जिसको मार दे दी थी इसने। खुशी हुई थी इसकी बहादुरी पर। लेकिन जब इसने मेरे ऊपर हाथ डाला, जब मेरे ऊपर इसने हाथ डाला, तो फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ था, फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ।
یہ ساری باتیں کر کے میدان میں، یہ ساری باتیں کر کے زخمی حالت میں خون میں لت پٹ اپنی حویلی کی طرف چل پڑا تھا. ایک لاش ہماری حویلی میں آ گئی اور ایک زخمی انسان، جیتا ہوا زخمی انسان اپنی حویلی کی طرف چل پڑا تھا. سبھی مبارکباد دے رہی تھی. ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی. جو ہم نے چاہا تھا ویسے ہی ہوا تھا. یہ ہمارے دلوں تک پہنچ نہ سکا تھا. ہماری سوچوں پر یہ پورا اترا ہی نہ تھا. یہ بندہ علی ہماری سوچوں پر پورا اترا ہی نہ تھا. ہم کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ سکا ہی نہ تھا، نہ پورا کر سکا تھا. اور ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ہماری توہین تھی. ہمارے برداشت سے باہر ہو گیا تھا. اس کے ساتھ رہنا ہماری برداشت سے باہر ہو گیا تھا. تبھی تو پرانی باتوں کو یاد کر کے ہوئے اپنے ہی بھائی کو میں نے وہ پرانی باتیں یاد کروا دی تھیں کہ اسے طلاق دلواؤ، ہم اس سے آزاد ہونا چاہتی ہیں. اور اگر یہ جیت گیا تو دوبارہ اس کی بن جائیں گی. جیت گیا تھا اپنا مقابلہ، وہ جیت گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن غلطی پھر اس نے غلطی کی اپنا غصہ اتارنے کے لیے. شاید وہ جان گیا تھا کہ وہ مرض بھی اس میں موجود ہے، ان لوگوں میں موجود ہے. اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرض بھی ان لوگوں میں موجود ہے جو ایک طاقت رکھتا ہے. جس نے پچھلے مقابلے میں ہار تو گیا تھا وہ، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ مرد بھی کچھ چیز ہوتے ہیں. تبھی وہ کھینچ لایا تھا. اور وہ کھینچ کے کیا لایا تھا؟ اس کی موت ہی اس کو کھینچ لائی تھی. وہ اپنا وقار بنانا چاہتا تھا دنیا کے سامنے، ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا وقار بنانا چاہتا تھا. لیکن خاک میں مل گیا اس کا وقار. بلے نے وقار اس کا خاک میں ملا دیا تھا. زندہ بھی نہ رس چھوڑا تھا، مار ڈالا تھا. یہ فخر کی باتیں تھیں، ہمارے لیے فخر کی باتیں تھیں. صبا انتہائی خوش تھی. لیکن وہ ہم سے خوشی کا اظہار نہ کر رہی تھی، کیونکہ اس نے کیا دیا تھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی. لیکن میں اس کے باوجود اس کو گلے لگایا تھا، خود ہی جا کے اس کو گلے لگا لیا تھا اور کہا تھا صبا دیکھو، خدا نے ہماری خواہشوں کو پورا کر دیا ہے. ہم چاروں اس کی بن جائیں گی، ہزاروں اس کی بن جائیں گی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میرا ساتھ مت چھوڑو. تم سے مجھے ایک الفت ہو گئی تھی، پیار ہو گیا تھا. تمہاری باتوں نے میری اندر ایک رونق بخشتی تھی. تمہاری باتیں، تم زندہ دل کے انسان تھی. مت چھوڑو ہمارا ساتھ. ہم چاروں ایک ہیں تو ایک ہی رہنے دیں، ایک ہی بنو. میری باتیں شاید اس کے دماغ میں آ گئی تھی. تب وہ میرے بھی گلے ملی، نور کے گلے بھی ملے اور زیبا کے گلے ملے تھی. پھر ہم چاروں ایک ہو گئی تھی. اس مرد کی لاش، اس ہارے ہوئے مرد کی لاش جو اپنی بہادری دکھانا چاہتا تھا لیکن ناکام ہو گیا تھا. وہ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو میں ختم کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے اس کا نام نہ کوئی لینے والا ہو. اپنا نام ہی مٹا گیا تھا.
جس کو مٹانا چاہتا تھا وہ زندہ رہا، اس کا نام روشن ہو گیا، اس کا نام روشن ہو گیا، آس پاس کے گاؤں میں وہ ہیرو بن گیا، یہ زیرو بن گیا، اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا، ہار گیا، اس کے ہاتھوں ہار گیا، لاش اس کے گھر میں آ گئی تھی، گیٹ کھول گئے تھے، ہمارے بند گیٹ کھول گئے تھے، لاش آ گئی تھی گھر میں، ایک لوگوں کا ہجوم حویلی میں داخل ہوا تھا، لیکن ہم چاروں نہ گئی تھی، باقی ہماری ساری فیملی چلی گئی تھی، ہم چاروں نہ دیں گئی تھی، اپنے کمرے میں خوشی کا اظہار کری تھی، کہ اس کو مرنا چاہیے تھا، اس سے جان چھوٹنی چاہیے تھی ہماری، چھوٹ گئی، خدا نے ہماری سن لی ہے، کئی لوگ آئے تھے، اور رات کے میں نے یہ بس مناسب ہی نہ سمجھا کہ اس کا وجود زیادہ دیر ہمارے گھر میں پڑا رہے، ہمارے گھر میں زیادہ وجود اس کا پڑا رہے، تب راتوں رات ہی اس کو دفن کرا دیا تھا، دفن کرا دیا تھا، آج بالکل فریش تھی، میں بالکل فریش تھی، بلکہ ہم چاروں فریش تھیں، وہ چھوٹی زیبا، اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، ایک لفظ بولا تھا اس نے، شاید اس کا لفظ جسموں پر ہی ہوتا تھا، باڑیوں پر ہوتے تھے، مضبوط چھاتیوں پر ہوتا تھا، کہنے لگی تھی بلا، جس کو ہم کمزور انسان سمجھتے تھے، وہ اس سے بڑھ کر طاقت لے کے آیا تھا، میں نے اس کے جسم کو دیکھا ہے، ویسا ہی قد اس کا تھا جیسا اس کا تھا، علی کا تھا، ویسا ہی جسم اس کا تھا جیسا اس کا ہے، لیکن وہ طاقت میں بڑھ گیا تھا، یہ نہ للکارتا اس کو، نہ میدان میں لے کے آتا، تو شاید یہ بھی زندہ رہتا، لیکن جو ہوا اچھا ہوا، ہماری خوشی کے لیے اچھا ہوا، یقیناً وہ بلا ہمارے پاس آئے گا اور ہم سے کہے گا کہ لو، دیکھ لی تم نے میری بہادری، اب میری بن جاؤ، میں نے اس کا منہ چوم لیا تھا، اس بچی کا منہ چوم لیا تھا، اور ساتھ ہی مذاق کر دیا تھا، اس کا مطلب تم اس کو بلے کو انگور کھلانا چاہتی ہو، کرنا پی، بار میت پڑی ہوئی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور تم انگوروں کی باتیں شروع کرتی ہیں، تو کیا صحیح تو کہہ رہی ہے، یہ صبا بولی تھی، صحیح تو کہہ رہی ہے، اب وہی انگور چلیں گے، وہی امرود چلیں گے، وہی نار چلیں گے، اور وہی خربوزے چلیں گے، سبھی کو چلیں گے، یہ لفظ سن کے سبھی ہنس پڑی تھی، ہم سبھی ہنس پڑی تھی، نہ جانے کیوں خوش تھی آج، یوں جیسے ہمیں سب کچھ مل گیا، اس کی موت کے بعد ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، اگر زندہ رہتا تو جیسے بلے نے کہہ دیا تھا کہ میں نے اس سے مقابلہ نہیں کیا، میرا نام بھی داخل نہیں کروایا تھا، درج نہیں کروایا تھا اپنا، تو پھر مقابلہ کیسا؟ اس کا مطلب تھا کہ یہ جیتا ہوا تھا، ان 22 انسانوں سے جیتا ہوا تھا، جن کو اس نے مات دے دی تھی، اکیلے نے مات دے دی تھی، تو پھر ہمیں پھر اس کا بنا دیا جانا تھا، اس کا ہم بننا نہ چاہتی تھی، اسی کوڑا کرکٹ میں
دوبارہ نہیں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتی تھی. جو دیکھ لیا تھا, جو محسوس کر لیا تھا, زیرو تھا انسان, یہ زیرو. عورتوں کے معاملے میں بالکل زیرو انسان تھا. آج ایک چیز کی سمجھ آئی تھی, آج اس کی چیز کی سمجھ آئی تھی کہ ہر مضبوط جسم اپنے اندر وہ طاقت نہیں رکھتا, وہ طاقت نہیں رکھتی جو عورتوں کو مطمئن کر سکے. ہم جیسی عورتوں کو مطمئن کر سکے. یہ کسی میں یہ چیز آتی ہے, کسی مرد میں یہ ایسی چیز ہوتی ہے جیسے بلے میں ہے. بلا تو وہ تھا کہ اب کیا جانور چھوٹے تو کیا بڑے, سبھی سے بڑھ کر تھا, سبھی سے بڑھ کر تھا. سکون تھا اس کے اندر, سکون ہی سکون تھا, سکون ہی سکون تھا جو ہمیں ملتا تھا, روزانہ ملتا تھا. جب چاہتی تھی مل جاتا تھا, جب بھی چاہتی تھی مل جاتا تھا. اس نے اس علی نے ترسا دیا تھا ہماری زندگی. ہم بوڑھی ہونے لگی تھی. کچھ نہیں کر سکتا تھا, کچھ بھی نہ کیا تھا اس نے, نہ اس سے کچھ ہوا تھا. جو ہوا ہمارے لیے بہتر ہوا ہے. اب ہمیں اس کا انتظار تھا کہ وہ آئے گا, ہمیں اپنا کر اپنے ساتھ لے جائے گا. یہ انتظار تھا. لوگ دفن کر کے واپس آ گئے تھے, گاؤں والے چلے گئے تھے, اور ہماری حویلی والے واپس آ گئے تھے. کوئی چودھری گھر میں نہیں آیا تھا. وہی اپنے لوگ تھے, وہی ہمارے اپنے لوگ تھے. ہم نکلے اور آج پہلے دن حشمت بھائی کے کمرے میں چلی گئی تھی. وہاں ہیرا بابی تھی. وہ بھی ہوش تھی. اس کے چہرے پر میں نے خوشی دیکھی تھی. ناز حالہ کے سر پہ بھی اس کے بھی چہرے پر خوشی دیکھی تھی, انتہائی خوشی دیکھی تھی. اور حشمت بھائی وہ ابھی تک عجیب و غریب سوچوں میں کھویا ہوا تھا. بیٹھے تو حشمت بھائی نے کہہ دیا, کیوں اس نے پنگا لیا تھا؟ جیت گیا تھا تو پھر اس نے کیوں پنگا لیا تھا؟ علی اس کے بلے سے؟ کیا لڑکارنا چاہتا تھا اس کو, کیا دکھانا چاہتا تھا اس کو؟ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ معمولی انسان ہے, جبکہ ہمیں تو اس کی طاقتوں کا پتہ تھا. پچھلی دفعہ ہار صرف اس کے سر درد کی وجہ سے ہوئی تھی. پچھلی دفعہ بھی اس نے ہرنانا تھا. اب تو ماشاءاللہ اس نے اپنا وجود بھی اس کی طرح بنا لیا تھا. بالکل سیم ٹو سیم, ایسے لگتا تھا جیسے وہ یہ اس کی کاپی ہو, جسم کے لحاظ سے اس کی کاپی ہو, لیکن طاقت کے لحاظ سے وہ بڑھ گیا تھا. اس نے ہی موقع دیا تھا, جان بوجھ کر کھینچ کے لایا تھا میدان میں. اس کو طاقت دکھانا چاہتا تھا, اپنا لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ بھی انسان جو اپنے آپ کو, جس کے اوپر تم لوگ فخر کرتے ہو نا, آج یہ بھی اس کو بھی مزہ سکھاتا ہوں. ہرانا چاہتا تھا اس کو, ہار گیا. خود ہی ہار گیا, خود کے ہاتھوں ہار گیا. دل سے اتر گیا ہے وہ. مر گیا, اچھا ہوا, مرنا چاہیے تھے. ایسے لوگوں کو مرنا ہی چاہیے. پیٹھ پیچھے وار کیے تھے اس نے, پیٹھ پیچھے وار کیے تھے. یہ سب سے افسوس کن بات تھی. یہ مردوں والی بات نہ تھی, افسوس کن بات تھی. جی چاہا تھا کہ گولی کو فائر کر دوں,
बंदूक के फायर करता हूँ, मार डालूँ उसको, लेकिन न जाने क्यों रुका रहा मैं, क्यों रुका रहा। पहलवान का काम पीठ पीछे वार करना नहीं होता, छाती पर वार करना है, सामने सामने से लड़ना है, मुकाबला करना होता है, डरपोक नहीं बनना होता। जब मैदान में उतरो तो डरपोक बनना कैसा, पीठ पीछे वार करने कैसे, देखा ना। जो हुआ जो हुआ जो हुआ, मेरी नज़र में वो बिला जीत गया है, बिला जीत गया है। हाँ, अगर यह मुकाबला बिल्ला करता 22 मर्दों से मुकाबला करता, जैसे वो पहला जीता था वो ऐसे ही जीता था, पहले भी बिल्ला जैसे जीता था। ये 22 लोग इसके सामने कुछ ना थे, उसके सामने कुछ ना थे, इसके सामने कुछ ना थे, ये आम लोग थे। बिल्ला बड़ी फाड़ से बातें कर रहा था, वो बाई हशमत बड़ी फाड़ से बातें कर रहा था, और कह रहा था इसको दफनाते वक्त कोई दुख नहीं हुआ था, मुझे कोई दुख नहीं हुआ था। आज मुझे लगा था, पता चला था, आज मुझे एहसास हुआ था कि हमने उसकी कदर ना की, हमने उस इंसान की कदर ना की जो हमारा अपना था, जो हमारा अपना था, जिस पर हम फाहर करते थे। हार जीत तो चलती रहती है, अगर हार गया था तो हमने नज़रों से गिरा दिया उसको, अपने ही नज़रों से गिरा दिया, और कह दिया कि दोबारा हवेली का रुख ना करना, दोबारा हवेली का रुख ना करना। और गैरतमंद है था वो शख्स, गैरतमंद था, कभी दोबारा हवेली में नजर नहीं आया था। तभी दोबारा उसने मेरी बातों की लाज रखी, मेरी बातों की लाज रखी थी, दोबारा हवेली में नजर ना आया, बल्कि किसी को वो दिखाई ना दिया, दोबारा दिखाई ना दिया। ये नहीं था कि वो दूर था, ये नहीं कि वो दूर था, इधर ही था, अपने ही हवेली में था, लेकिन किसी के सामने नहीं आता था, किसी के सामने नहीं आता था। चौधरी के ये अल्फाज थे कि तुम हार गए हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो ना लेंगे, तुम्हारी मौत तो ना करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम जान से नहीं मारेंगे, लेकिन ये दोबारा सामने ना आना। तुम सामने आओगे तो हमारे अंदर तुम्हारे लिए नफरत से पैदा हो जाएंगी, और तुमसे नफरत नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हारा हमारी दिलों में एक इज्जत है, मुकाम है। फिर हशमत भाई ने कहा था, थक गया हूँ, थक गया हूँ, लेकिन आज लुत्फ़ आया, आज लुत्फ़ आया, आज ज़िंदगी मौत का खेल मैंने देखा है, ज़िंदगी मौत का खेल देखा है। किसी एक को तो मरना था, जिसको मरना था मर गया, जो गुरूर जिसके अंदर तकब्बर था वो मर गया, वो तो मर गया। इसको अपनी ताकतों पे तकब्बर था, गुरूर था, ललकारा था इसने सभी को कि कोई माई का लाल मेरे सामने, कोई माई का लाल मेरे सामने आए। गुरूर था, तकब्बर था इसको अपनी ताकत पे, जो ख़त्म हो गई। जो बिल्ले ने बता दिया कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, तुमसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। भाई हशमत बिल्ले की तरीफें कर रहा था, मेरा दिल खुशी से बाग बाग होता जा रहा था। जी चाहता था कि वो बोलता जाए, मैं सुनती जाऊं, उसकी तरीफें सुनती जाऊं, तरीफें सुनती जाऊं। भाई शतमंद कर चाय बनवाओ, सभी चाय पिए सुकून से, ज़हनों को फ्रेश करें, उलझे हुए ज़हन हैं। चाय बन के आ गई थी, नुकरानियाँ थी घर में, चाय बन के आ गई थी। ये रात ऐसे ही गुजर गई, ऐसे ही गुजर गई। उसकी मौत के साथ हमारी खुशियाँ थीं,
وہ نہ مرتا تو شاید ہمارے چہروں پر خوشیاں نہ ہوتی. وہی زندگی، وہی عذاب ہوتا زندگی کا جو عذاب ملا تھا، جس سے چھٹکارا دلایا تھا، بڑی مشکل چھٹکارا دلایا تھا. ہمارے خواب اور تھے، ہمارے خواب اور تھے دوبارہ بلے کو بنانے کے، کیونکہ وہی ایسا انسان تھا جو ہمیں سمجھ گیا تھا، جو ہمیں سمجھ گیا تھا کہ ہم کیا چاہتی ہیں اس سے، ہم اسے کیا چاہتی ہیں. جو چاہتی تھی مل جاتا تھا، اور ایسا ملتا تھا، ایسا ملتا تھا کہ بس طلب نہ رہتی تھی دوبارہ. کیا طاقت تھی، کیا طاقتور تھا. اصل طاقت تو یہ تھی، اصل طاقت تو یہ تھی. یہ طاقت نہ تھی کہ بے انتہا بڑی اپنی باڈی کو بنا لینا اور عورتوں کے سامنے زیرو ہو جانا. یہ طاقت نہ تھی. رات گزر گئی ایسے ہی، خوشیوں میں گزر گئی. 2 دن 4 دن صبح ختم کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ختم یہ دلوایا تھا. ویسے ہمارا دل نہیں چاہتا تھا، خاص کر میرا دل تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے غم میں ڈوبوں، اس کے غم میں ڈوبوں، اس کے دکھ میں، اس کو دکھ میں، اس کے صدمے میں رہوں. میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا. نہ میں نے ایسا کیا تھا. بار ختم ہو رہا تھا، میں اندر تھی، بلے کی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، بلے کی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی. اور بار 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 کا رستے جا رہی، بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا. لیکن کیسے آتا وہ؟ زخمی حالت میں گیا تھا گھر، زخمی حالت میں گیا تھا. اور وہ جو چڑیلیں گئی ہوئی تھی ذرا، جو چڑیلیں لے کے گئی تھی وہ نیلا تو سیما، ہو سکتا تو ان کے ساتھ انجوائے کر رہا ہو. وہی اس کی حفاظت کر رہی ہوں گی. دن گزرتے جا رہے تھے، کوئی چودھری نہیں آیا تھا، کوئی افسوس کرنے نہیں آیا تھا. پتہ نہیں کیوں نہیں آیا تھا. کئی دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے. مہینہ ہونے والا تھا تب 6 کے 6 چودھری ہمارے گھروں میں آ گئے تھے. ایک ساتھ آ گئے تھے، بڑے والا چودھری بھی اور چھوٹے والے بھی، سبھی آ گئے تھے. جیسے ہمارے چہروں پر خوشی پھیلنے لگی تھی ان کو دیکھ کر. بھائی حشمت خوشی سے نہال ہو رہا تھا، خوشی کی انتہا نہ تھی. وہی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا، وہی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا. بہت بڑا لان تھا، بہت بڑا سین تھا ہمارا. ہریالی تھی اس صحن میں ہریالی ہی ہریالی تھی. سبھی کزن تھے، ہم سبھی ہم چلی گئیں. انہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، ہاتھ رکھا تھا، بیٹھ کے تھے اور بولے کہ بس کسی وجہ سے آپ کے دکھوں میں، آپ کے صدمے میں شرکت نہ کر سکے تھے. کچھ ایسے واقعات ہو گئے تھے بس. پھر اس کے لیے دعا مانگی گئی، اس کی مغفرت کی دعائیں کی گئی. جو بھی کیا تھا تب وہ پرسکون ہو گئے تھے. چاہے ہم نے پیش کرتی تھی آگے، نکرانی سے کہا تھا ہر کام جلدی، ہر منٹوں میں کرو، کیونکہ یہ چودھری لوگ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہوتا. بیٹھیں تو بیٹھے رہتے ہیں، نہیں موڈ بنتا تو چل پڑتے ہیں. تب انہوں نے بات شروع کی تھی، بلے کی بات شروع کر دی تھی. کیا دیا تھا کہ نوجوان
حشمت، پتہ چلا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری ہی کزنوں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے وہ بلے سے طلاق لے لی تھی، طلاق لے لی تھی. ہاں ایسا ہی ہوا تھا. اور اب اس انسان سے طلاق لے لی تھی، اب اس انسان سے بھی طلاق لے لی تھی. بلے کو چھوڑا تو اس کی بنی، اسے طلاق لے دی. یہ ہماری سمجھ سے باہر باتیں ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ہم لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ دنیا والوں کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر کسی مرد کو جیت دلوانا چاہتے ہو، اپنی بیٹیوں بہنوں کو اس کے سامنے حاضر کرنا چاہتے ہو، تو پھر سوچو، خود ہی سوچو کہ کم از کم اتنا ہو کہ شرط رکھتے کہ میری بہن ہے یا کزن ہے یا میری دوست، جو بھی میری رشتہ دار ہے، میری بیٹی ہے جائے، وہ پاک دامن ہے، کمواری ہے، وہ نام میں ملے گی. یہ کیا ہوا کہ وہی عورتیں کبھی ادھر تو کبھی ادھر. یہ کیا کھیل کر رہے ہو؟ کیا کھیل کر رہے ہو؟ دکھ ہوا ہے، ہمیں دکھ ہوا ہے. بلے کے پاس گئے تھے ہم، پتہ چلا تھا، اس نے بتایا ہے کہ اس حویلی میں اس نے ذرا بھی حیا نہیں دیکھی. جن مہمانوں کو مہمان خانے میں بٹھانا ہوتا ہے، ان کو اپنے بیڈ روم میں لے جایا جاتا ہے. یہ ان کی عورتیں ان کو اپنے بیڈ روم میں لے جاتی ہیں، فخر کے ساتھ ان کے ساتھ چلتی ہیں، فخر کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہیں. کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ حشمت بائی کا سر جھکنے لگا تھا، شرم سے جھکنے لگا تھا، ہمارے سر بھی شرم سے جھکنے لگے تھے. اس نے بتایا تھا کہ میری ہی بیویوں نے مجھے چھوڑا اس کو اپنانے کے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اونچا لمبا بہادر انسان یہ جیتے گا. طلاق لے لی تھی، حالانکہ میں نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میری عزتیں تھیں، میری غیرت تھی. لیکن انہوں نے طلاق لی، مجھ سے طلاق لے لی، مجھے شرمندہ کر دیا، اس نوجوان کے سامنے شرمندہ کر دیا جو ایک مہمان بن کر آیا تھا اور ان کے بیڈ روم میں دکھائی دینے لگا، میری ہی بیویوں کے ارد گرد دکھائی دینے لگا. اور میری ہی بیویاں ایسے فری تھیں جیسے ان کی زندگی کا اصل مالک یہی ہے، اصل زندگی کا مالک یہی ہے. شاید اسی وجہ سے مجھ سے طلاق لی ہو. دیکھو، آپ میرے بڑے ہیں، میں حویلی کا ماحول بتا رہا ہوں کہ کسی میں کوئی غیرت نہیں ہے. میں نے کسی کے اندر غیرت نہیں دیکھی، نہ بڑوں میں نہ چھوٹوں میں. فخر محسوس کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ فخر محسوس کرتے ہیں، مردوں میں فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہمارے پاس وہ آیا، ہمارے پاس یہ آیا. کیسی زندگی ہے یہ؟ کیا حویلی کب؟ ہم چودھریوں کو تم وقار حرام کرتے جا رہے ہو، ہم چودھریوں کو تم نے وقار حرام کر کے رکھ دیا ہے. ابھی ہمیں آپ صحن میں نہیں بٹھانا چاہیے تھا، مہمان خانہ تمہارا ہے، اس میں بٹھاتے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ عزت ہوتی ہے بڑوں کی.
دکھ ہوا تمہاری زندگیوں پر، تمہاری عورتوں کی زندگیوں پر دکھ ہوا. ہماری عورتیں ایسی نہیں ہیں، ہماری عورتیں ایسی نہیں ہیں. جس طرح تم نے آزاد کیا ہوا نا، ہمارے اندر آزادی نہیں ہے. جو مہمان ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ ان کے مقام تک رکھو. اپنے بیڈ روموں پر مٹ لے کے آیا کرو. اپنے جو جدھر کا جو بنتا ہے ادھر رکھو. یہی زندگی کا اصول ہے. اپنی بیویوں سے کہہ دو، بہنوں سے کہہ دو، اپنی انٹی مالکوں سے، بڑیوں سے، چھوٹیوں سے، ہر کسی سے کہہ دو کہ وقار عزت سے بنتا ہے. وقار عزت کے ساتھ بنتا ہے، حیا کے ساتھ بنتا ہے، شرم سے بنتا ہے. بے شرمی سے نہیں بنتا، بے شرمی سے بنتا نہیں ہے. کیسا بلے نے بتایا کہ میرا انتخاب بھی غلط تھا کہ میں ایسا حویلی میں گیا. سوچ ہی میری غلط تھی، نہیں جانا چاہیے تھا مجھے، اس حویلی میں نہیں جانا چاہیے تھا. کسی اور میں کہتا میں نے پردہ دیکھا نہیں ہے، پردہ دیکھا نہیں ہے. جسموں کی نمائش ایسی کرتی ہیں کہ بس اپنے آپ کو کوئی شرم آ جاتی ہے، اپنے آپ کو شرم آ جاتی ہے. یہ ہوس پرست عورتیں ہیں، اس حویلی میں رہنے والی ہوس پرست عورتیں ہیں، جو کسی مرد کو دیکھ کر اپنا سمجھ لیتی ہیں، کسی طاقتور مرد کو دیکھ کر اپنا سمجھ لیتی ہیں کہ یہی آج سے یہی ہمارا ہے، آج سے یہی ہمارا ہے. اپنے مردوں کو بس 1 منٹ سے پہلے اپنی جوتی کی نوک میں رکھ لیتی ہیں. یہ پیغام دیا ہے بلے نے، جو دیکھ گیا ہے وہ اس نے بتایا ہے. اور ہمارے شرم سے جھکے تھے، ہمارے سر شرم سے جھکے تھے. کیا ایسا ماحول ہے؟ چودھریوں کے گھر میں ایسے ماحول چل رہے ہیں جہاں اس سے نرام ہوتی ہوں، جہاں حیا بے شرمی، نہ حیا ہو نہ شرم ہو، بے شرمی کی انتہا ہو. جس کو چاہو بیڈ روم میں لے جاؤ. کیا یہی ہے؟ دیکھو، اگر چودھری بن کے چلنا ہے تو چلو، ہمارے وقاروں کو حرام نہ کرو، ہمارے وقار کو حرام مت کرو. ہمیں پتہ ہوتا ہے عورتوں کو کیسے چلانا ہے، اور عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، کس عزت کے ساتھ چلنا ہے. مجھے دکھ ہوا تھا کہ جب پتہ چلا کہ اس بندے کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اس سے طلاق لی. یہ چاروں، اس کی 4 بیویاں تھیں نا، تم 4 بیویاں بنائی تھی نا تم نے، چاروں نے طلاق لے لی. اس بندے کو جس کو جانتے تک نہیں ہو، تم جانتے تک نہیں کدھر سے آیا ہے، کون ہے، کیا اس کی فیملی ہے، کچھ نہیں پوچھا. اپنے بیڈ روم میں اس لے گئے. بلے کو یہی دکھ ہے، اس کو یہی دکھ تھا کہ میری ہی بیویاں کسی غیر مرد کو اس کے بس چاہت میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، ایسی حرکتیں کرتے میں دیکھا ہے کہ جو میری سوچ سے باہر ہے. چودھری بولتے جا رہے تھے، ہمارے شرم سے جھکتے جا رہے تھے. ہم جو سوچ رہی تھی نا کہ ابھی بلا آئے گا، ہمیں اپنا لے گا، ایسا کچھ بھی نہ تھا. کوئی بات غلط نہیں کی تھی اس نے، جو کچھ تھا حقیقت بتا رہا تھا. وہ حقیقت بتائی تھی کہ ایسا ہی تھا. اس کی موجودگی میں، بلے کی موجودگی میں اس نے دکھا تھا. ہم اس کے گلے سے چمٹی ہوئی تھی،
اسی کے گلے سے لپٹی فخر محسوس کر رہی تھیں، طلاق مانگ رہی تھی اس سے. ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی ہوا تھا. اور ابھی طلاق لے رہی تھی. جس کا پتہ چل گیا تھا اس کو، سبھی کو پتہ چل گیا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا. تبھی تو اس نے مقابلے میں حصہ نہ لیا تھا. وہ ہمیں جیتنا نہ چاہتا تھا. وہ ہمیں جیتنا چاہتا ہی نہیں تھا. تبھی اس نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا تھا. لیکن یہ تو الگ بات تھی نا کہ اس کو مجبور کیا گیا. طاقت دکھانے کے لیے اس بندے نے طاقت دکھانے کے لیے مجبور کیا. مارا گیا، پھر خود ہی مارا گیا. مارنے آیا تھا، خود ہی مارا گیا. میں نے آج پہلی دہا بھائی حشمت کا سر شرم سے جھکتے ہوئے دیکھا تھا. بے انتہا باتیں کی تھی چودھری نے، اور کہا تھا اپنی عورتوں کو سمجھاؤ. اور اگر تم چاہتے ہو نا کہ بہادری پر عورتوں کا تحفہ دیں گے، تو پھر ایسی عورتوں کا انتخاب کرو. بار بار انہی عورتوں کو سامنے نہ لاؤ. پھر ایسی عورت کا انتخاب کرو، اور یہ اس کو بتاؤ، جیتنے والے کو بتاؤ کہ ایسی عورت ملے گی تمہیں. ایسی عورت ملے گی جو پاک دامن ہوگی، پردے کی پابند ہوگی، صرف تمہارے لیے ہوگی. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر سے طلاق لی، پھر ادھر سے طلاق لی، اس کی بن گئی، پھر اس کی بن گئی. ایسے نہیں ہوتا. یہ عورتوں کو بھی شرم کرنی چاہیے نا، اور ہم مردوں کو بھی، جو یہ فخر لے کے چلتے ہیں. دیکھو، تمہاری اپنی زندگی کی یہ اپنی زندگی ہے. ہم تحل دینے والے نہیں، لیکن سمجھانے آئے ہیں کہ یہ کچھ سنا گیا ہے، یہ کچھ ہمیں پتہ چلا ہے. وہ یہ بتا رہا تھا، اس نے یہ بتایا تھا کہ اسی حویلی کی دو عورتیں آ گئی تھیں. اس کی چاہت میں ڈوبنے کے لیے آ گئی تھی، محبت میں ڈوبنے کے لیے آ گئی تھی. بھگا دیا اس کو بھی، کہ وہ سبھی کے کرداروں کو جان گیا تھا، سبھی کے کرداروں کو جانتا تھا. وہ برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا ایسی عورتوں کو جو ہر کسی کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوں. بھگا دیا تھا. کہا تھا کسی اور سے شادی کر لو، ادھر دوبارہ رخ نہ کرنا، میری طرف رخ نہ کرنا. باتیں کر کے چلے تھے. اور ان کے جانے کے بعد جو پھر ہم ساری عورتوں کی شامت آئی، وہ ہم ہی جانتی تھیں. جو کچھ ہوا تھا وہ بھی جانتی تھی، جو کچھ ہونا تھا وہ بھی جانتی تھیں. ہم جو خواب دیکھ رہی تھی نا، بے انتہا اونچے خواب دیکھ رہی تھیں، وہ ملے میٹے ہوئے تھے. ان چودھری نے بتایا تھا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ تمہارے تو ارد گرد تم زخمی ہو، تمہاری بیویاں کی طرح ہیں، تم زخمی ہو، تمہارے قریب کوئی عورت نظر نہیں آ رہی. تب اس نے یہ سبھی کہانی بتائی تھی کہ میری عورتیں بدل گئی تھی، کسی اور کی چاہت میں ڈوب گئی تھیں. تبھی اس نے یہ کہانی سنائی تھی. بالکل حقیقت بتائی تھی، بالکل حقیقت بات بتائی تھی، حقیقت کہانی سنائی تھی. جتنی سنائی تھی حقیقت تھی. کسی قسم کی کھوٹ نہ، کسی قسم کی ملاوٹ نہ تھی. ہماری حویلی میں یہی کچھ چلتا تھا.
فخر کرتی تھیں، ہم بھی فخر کرتی تھیں، اور بندے بھی فخر کرتے تھے کہ ہم نے آج فلاں کو نوچا، فلاں کو نوچا، فلاں کو نوچا، اور ہم بھی فخر کرتی تھیں کہ فلاں ہمارے پاس آیا، فلاں ہمارے پاس آیا، اس سے انجوائے ہوا، اس سے انجوائے ہوا۔ لعنت ہے ہماری زندگیوں پر، لعنت ہے ہماری زندگیوں پر۔ آنکھیں کھول گئے تھے چودھری ہماری، آنکھیں کھول گئے تھے۔ اور بائی حشمت نے کیا دیا، اگر آج کے بعد کوئی ایسا واقعہ دیکھا، کوئی ایسا واقعہ دیکھا، تو اسی وقت ختم کر دوں گا، اسی وقت ختم کر دوں گا، چاہے میری بہن کیوں نہ ہو، چاہے میری کزن کیوں نہ ہو، چاہے میری کوئی پھوپھی تائی کیوں نہ ہو، مار ڈالوں گا۔ یہ ایسے الفاظ تھے، جو بولنے چاہیے تھے، اس کو بولنے چاہیے تھے، بول دیے تھے، اس نے بول دیے تھے۔ اب تو تمام امیدیں ہماری دم توڑ گئی تھیں، جو ہم باتیں لے کے وہ تھی نا ہمارے ذہنوں میں تھی کہ بلّہ آئے گا، ہماری چاہت میں ڈوب کے آئے گا اور کہے گا میں جیت گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں، میرے گلے لگو، میرے آن کے گلے لگو۔ وہ ایسا نہ تھا، ہم نے ہی ہماری عورتوں نے ہی اس کو مجبور کیا تھا۔ وہ خود ہی مجھ سے کہتا تھا کہ کدھر جاؤں میں، جی چاہتا کہ حویلی میں آؤں ہی نہ، جو کچھ ادھر ہوتا ہے دیکھتی ہیں مجھے تو بس کوئی ادھر کھینچ لیتی ہیں، نہ آنٹیاں باز آتی ہیں، نہ لڑکیاں باز آتی ہیں، اور ایسی پردہ نشین۔ اس نے جب ہیرا کا ذکر کیا تھا تو انتہائی مجھے دکھ ہوا تھا کہ اگر بائی حشمت کو اس کا پتہ چلا تو کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیما بنا دے گا، اس کے جسم کا کیما بنا دے گا۔ لیکن یہ بات چھپی رہی تھی، صرف میرے تک تھی، اس نے یہ بات مجھے ہی بلّے نے بتائی تھی۔ کیسے فخر کروں گا، کیسے میں اپنے آپ پر فخر کروں؟ ہاں، یہ تھا، ایک فیصلہ کر لیا تھا میں نے کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی شادی کی تو بلّے ہی سے کروں گی، چاہے کچھ ہو جائے، بلّے ہی سے شادی کروں گی۔ اب کبھی بھی اپنے کسی بھی مقابلے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کروں گی، کبھی ہاش نہ کروں گی کہ اس بہادر نوجوان سے اس کے لیے میری شرط رکھو۔ بس یہ ایسی سوچ تھی جو میرے اندر گھوم رہی تھی، جو میرے اندر چلتی جا رہی تھی۔ ساتھیو، آج کا منظرنامہ کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔